मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा मदनी सूरत है और सूरह मीसाक भी कहते हैं इसको। अल्लाह से वादों की सूरत, दीन को मुकम्मल करके अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है उसने जो डिज़ाइन बनाया, जो उसका प्लान था इस दुनिया के बारे में कि नबूवत बरपा रहेगी, पहले इंसान को नबी बना के भेज दिया जाएगा, नबूवत का सिलसिला आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहेगा, दीन को कामिल महफूज करके छोड़ा जाएगा, इल्म उसका कुरान में, अमल उसका सुन्नत में जारी कर दिया जाएगा। हिफाजत इस दर्जे की जाएगी कि जब तक ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया और उसमें पैदा होने वाला आखिरी इंसान है उस तक ये दीन पहुंच जाएगा, जिस तक, और फिर वो क़यामत बरपा होगी। तो ये रास्ता हमेशा, यानी कि सिराते मुस्तकीम हमेशा अल्लाह छोड़ के रखेगा, ये उसने बताया। माजूरी हो जाए, वो किसी तरह की भी माजूरी हो, फिर वो माजूरी होगी, उससे पहले ये दीन मौजूद है। इसका इल्म अल कुरान में, इसका अमल सुन्नत में जारी हो सारी। हमने बहुत पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बार बार समरी पढ़ चुके हैं। मदनी सूरत थी तो इसने मुसलमानों से, अहले किताब से और मुनाफिकीन से ही मुखातिब होना था मदीने के अंदर। इस सूरत ने पहले मुसलमानों से ख़िताब शुरू किया था, उसके बाद इसमें अब अहले किताब का जिक्र शुरू हो गया। और मुनाफिकीन का पिछली नशिस्त में हमने जिक्र किया था कि ये क्या कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ जा रहे हैं। उधर जाके कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं नबी वसल्लम के पास, और ईमान वालों के पास कहते हैं हम आपके साथ हैं ये मुनाफिक। अल्लाह ताला ये बता रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने तंबीह की थी कि अब इनसे हट के खड़े होना है। ईमान वालों को ये रवैया हरगिज़ नहीं रखना कि वो यहूद और नसारा का साथ दें। इस हद तक हर उनके तौर और तरीक़े से भी हट जाना है। क्यों हट जाना, हमने बात की थी, अल यहूद अन नसारा, वो जो रसूल के मुखातबीन थे वहाँ सामने खड़े हुए मौजूद थे, अब इन पर अज़ाब आना था क्योंकि रसूल के इनकारी हो चुके थे। तो हमने मिसाल समझ ली थी, कुरान की मिसाल ही, जो हर रसूल की मिसाल कुरान ने कितनी हमें रसूलों के किस्से सुनाए कि जो नूह की कश्ती पे सवार होगा बचेगा, वो जो नहीं सवार होगा वो बच नहीं सकता, ख्वाह उनका बेटा ही क्यों ना हो, ख्वाह उनकी बीवी ही क्यों ना हो। इस हद तक अलग होना था इन लोगों से। हमने ये कुरान के इस नज़म में रख के हर चीज़ पढ़नी होती है। सारे अपने एक एक सबक, एक एक वर्क पे ये उसने दलील दी हुई हो कि रसूलों के साथ का मामला है ये, बाकी रहती दुनिया तक के लिए मामला अब आखिरत के लिए छोड़ा गया है। अब मीज़ान वहाँ कायम किया जाएगा, किसने क्या अमल किया, क्या इल्म लेकर आया, क्या अमल लेकर आया। तो इसको ये कभी नहीं करना चाहिए कि रसूल को के ज़माने के बाद के आजकल के यहूद और नसारा पे अभी इतलाक़ कर देंगे, आपने टोपी ऐसी पहन ली या पैंट शर्ट पहन ली तो आपने मुमासलत यहूद और नसारा से कर ली और अब आपका हशर उनके साथ होगा। कुरान ये कह ही नहीं रहा था, कुरान ये कह रहा था इस वक्त इनसे हट के खड़े हो जाओ, अज़ाब आएगा, अगर इनके साथ खड़े हुए तो अज़ाब का शिकार बन जाओगे। ये बात कुरान ने अपने नज़म में दो टोक समझाई है हमें। आज हम यहीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 61 से सूरह माइदा की। वइज़ा जाऊकुम, यानी मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है। वइज़ा जाऊकुम, जा आने को कहते हैं अरबी में, जा आ किसी के आने को। वइज़ा जाऊकुम, जब ये तुम्हारे पास आते हैं, कालू क्या कहते हैं, आमन्ना, कि हम तो ईमान ले आए हैं। वक़द दखलू बिल कुफ्री वहुम क़द खरजू बिह, जबकि हकीकत ये है कि ये दाखिल भी कुफ्र के साथ ही हुए थे जब तुम्हारे पास आए थे, और जब यहाँ से निकले तो भी कुफ्र ही था इनके पास ईमान था ही नहीं। ये ज़बानी कलामी बातें करते हैं सिर्फ। वक़द दखलू बिल कुफ्री वहुम क़द खरजू बिह, देखिए कितने अल्फाज हमारी जान पहचाने आ रहे हैं। दाखिल होना हम भी कहते हैं, इखराज हम भी कहते हैं, सब वही। दरअसल तवज्जो दें तो बहुत कुछ आसानी भी पैदा होती है। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, कतमा छुपाने को कहते हैं। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ भी ये छुपाते हैं, ये छुपाते हैं। वतरा, अरा देखने को कहते हैं। वतरा तो आप देखते हैं, कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्म, कि ज़्यादातर तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये तो गुनाहों की तरफ भागते हैं। सुरा हम भी कहते हैं तेज़ी से कुछ करने को। तो क्या जल्दी करते हैं, इनकी दौड़ धूप किस तरफ है, गुनाहों की तरफ। वल उद्वान, और दूसरों पे ज़्यादती करने की तरफ। व अकिल मुस्सहत, और ये हराम खोरी करने को, हराम खाने को, ये इनका ज़िंदगी का महवर है सारा, कि झूठ, गुनाह, दूसरों पे ज़्यादती, हराम खोरी। लबिअस मा कानू यामलून, कि क्या ही बुरा है जो कुछ करते हैं ये। लबिअस मा कानू यामलून, बहुत ही बुरा है जो ये करते हैं। लऊ, ऐसा क्यों ना हुआ, ये भी कॉमन लफ्ज़ है कुरान का। लऊ ला यनहाहुमुर रब्बायूना वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत, ऐसा क्यों ना हुआ कि जो इनके बड़े थे, ख़ासतौर पर जो उलमा थे इनके, रब्बी और अहबार, इनके जो उलमा थे यानी कि अहले किताब के, ऐसा क्यों ना हुआ कि वो इनको इन गुनाहों की बातें करने से और हराम खोरी से रोकते।
بتا رہا ہے کہ نہ صرف یہ عام لوگوں کا حال ہے بلکہ ان کے بڑے بھی اسی روش کا شکار ہو رہے ہیں. اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں کیونکہ ہم نے قرآن سے ہی سیکھنا ہے, ہم نے یہی تو سیکھنا ہے کہ جو مغضوب ہو گئے ان کی غلطیاں کیا ہیں, جو بھٹک کے رہ گئے ان کی غلطیاں کیا ہیں, تاکہ ہم انعام یافتوں میں سے رہیں. یہی تو قرآن پڑھنے کا مقصد ہے. تو جس معاشرے میں بھی عوام الناس میں کوئی غلطی پھیل رہی ہو, علمی یا عملی غلطی, اس میں اس بگاڑ کو سیدھا کس نے کرنا ہوتا ہے؟ علماء نے کرنا ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ان کی بھی تھی, آج کل کے علماء کی بھی رہیں گے کہ اس بگاڑ کا حصہ نہیں بننا ہے. انہوں نے اس بگاڑ کو سدھارنے والا بننا ہے, لوگوں کو دین کی طرف لانے والا بننا ہے, دین سے دور کرنے والا یا دین کے ٹکڑے کرنے والا نہیں بننا. اور وہ ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا, کیا پڑھتے تھے؟ کہتے تھے جاؤ جس کی بات چاہے جا کے سن لو, اگر جو ہم نے تمہیں پہلے سے بتا رکھا ہے اس کے مطابق ہو تو ماننی ہے, ورنہ نہیں ماننی. جبکہ یہ اپنی باتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کے بیان کرتے رہتے تھے لوگوں سے, اور پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ نہیں بس سن, ایک تو سنو نہیں کسی کی, سن بھی لے تو ماننی نہیں ہے, بات ہماری ماننی ہے. تو دیکھیں اس آئینے میں ہم کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں. بجائے یہ کہتے کہ اگر حق کہیں سے مل جائے تو آ کے ہمیں بھی بتا دینا, اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری بھی تصحیح کر دینا. ہم بھی تو علماء ہی ہیں, ہم کوئی نبی تھوڑی ہیں, ہمیں کوئی اللہ سے وحی تھوڑی آتی ہے, غلطی ہمیں بھی لگ سکتی ہے. تو جو سیکھے وہ دوسرے کی تصحیح کرے. رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا, آج بھی ہونا چاہیے تھا, جب بھی ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی یہی ہونا چاہیے. لبئس ما کانوا یصنعون, کیا ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں. یہ کن کے لیے آیا تھا؟ عام لوگوں کے لیے, اور یہ آ رہا ہے ان کے علماء کرام کے لیے کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ ان گناہوں کے کرتوتوں سے ان کو روکتے, حرام خوریوں سے ان کو روکتے. کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. صنع ہم بھی کہتے ہیں نا, صناعی ہم بھی کہتے ہیں کچھ بنانے کو, تو کیا ہی برا ہے جو بناتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ان کا علم بھی غلط, ان کا عمل بھی غلط. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. ید اللہ مغلولہ, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیں کس غضب کا جملہ آ رہا ہے, غلت ایدیہم, ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں, وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور لعنت ہو گئی ان پہ اس کے سبب جو کچھ انہوں نے کہا. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھ بندھے ہوئے ہم کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ بہت باندھ کے رکھتا ہے, بخل کرنے والے کو یہ بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مجبور ہو گیا, ہاتھ پاؤں باندھ دیے, اس کے اب کچھ نہیں کر سکتا. تو دونوں صورتوں میں بات ہو رہی ہے, یعنی کہ کچھ نہیں, کہیں نبوت نہیں جا رہی ہے. کوئی ہمارے پاس سے جو ہماری جو فضیلت تھی کہ پورے عالمین میں سے اللہ نے ہمیں چنا تھا, وہ ہم ہی چنے ہوئے آج بھی, کہیں کچھ نہیں گیا. اللہ کے ہاتھ بن چکے. اور یہ بھی کہ بار بار کیا انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہو کہ خود دے دے اللہ, ہم سے کیوں دلوانا چاہتا ہے؟ دونوں معنوں میں ہے کہ نہیں, اللہ کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے نہیں ہیں. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. باسط ہم بھی کہتے ہیں فراخی والے کو. مبسوطتان, اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, جس پہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہی کہتے تھے نا کہ نبوت تو ہم میں سے جا ہی نہیں سکتی. یہ نبی نعوذ باللہ یہ سچے نہیں ہیں, یہ جھوٹ بولتے تھے وہ کہ نہیں نبوت تو ہمارے اندر چلی آ رہی تھی. یہ آخری نبی جس کی پیشن گوئی کی تھی ہمارے اندر سے ہی آنے تھے, ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں. یہ فضل اللہ ہم پہ چڑھا کے کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ جو علم ہے یہ بھی تو اللہ کا رزق ہی ہے. یہ علم صرف یہ غذا ہی نہیں جو ہم کھاتے ہیں, یہ جو آپ کو علم کی غذا ملتی ہے, علم کا سرمایہ ملتا ہے, یہ بھی تو غذا ہے. اللہ تعالیٰ کا جس طرح چاہے وہ خرچ کرتا ہے, یہ اس کا پریروگیٹو ہے, یہ اس کا استحقاق ہے, وہ جس کو چاہے دے علم کی فضیلت میں. اللہ اپنے نبیوں کو چنتا ہے, یہ کسب نہیں ہوتا, یہ محنت اور ریاضت کا بدلہ نہیں ہوتی نبوت. یہ اللہ آخر میں سورہ شورا پڑھیں گے 42 نمبر کی سورہ, اللہ بتا لے گا کہ یہ تو وہ خود نبیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو چنا جانے والا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں, فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, رات کا وقت ہے, راستہ مل نہیں رہا, سردی ہو رہی ہے, وہم و گمان میں نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کہتے ہیں یا تو میں راستہ پوچھ کر آتا ہوں یا گرمی تاپنے کو کوئی کوئلہ لے کر آتا ہوں, لکڑی لے کر آتا ہوں جلتی ہوئی, اور جا کے پاتے کیا ہیں؟ نبوت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. یہ نہیں کہ 25 سال گزار لیں تپسیا میں اور پھر اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اللہ سے وحی ملنے لگے گی, اللہ سے رابطے ہو جائیں گے. یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ گڑھا ہوا دین ہے. اس میں نبیوں کی یہ اخیار الناس, اس انسانیت کی سب سے بہترین لوگوں کو, ان کو نبوت کے لیے اللہ چنتا ہے. یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے سارا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو ایک تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس کو چاہے جو دے, جس طرح نوازے, علم ہو اور کوئی سرمایہ ہو. اور اب ہونے والا کیا ہے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ,
صرف بڑھتا ہی جا رہا ہے. ان میں سے زیادہ تر کا کیا؟ ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا, کہ جو کچھ اللہ نے آپ پہ اب نازل کر دیا ہے, دیکھیں کھول دیا, جو کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کھول بھی دیا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس وحی کے علم کی جو نبی وسلم کو دیا گیا ہے, کہ اس کے سبب ہوا کیا کہ ان کی سرکشی اور ان کا کفر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ نہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کہہ کیا رہے ہیں, لیکن وہ جو سرکشی ہے, وہ جو ضد ہے, وہ جو انا ہے, وہ جو سرفرازی کا زام ہے جھوٹا, کہ یہ ہمارے پاس سے سرفرازی کیسے جا سکتی ہے, ہم ہیں نبیوں کی تاریخ رکھنے والے, یہ سرکشی ان میں اضافہ ہی کرتے جا رہی ہے اس وجہ سے, اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جو کچھ اللہ نے آپ پہ نازل کیا آپ پہ ہی نازل کرنا تھا. القا کہتے ہیں کسی پہ کچھ خیال ڈالنے کو, نبیوں کے معاملے میں وہی کو. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم نے کیا ڈال دی ہے, کیا القا کر دیا ہے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے. یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس نے کہا تھا, یہ آپس میں نہیں ہے ایک دوسرے کے دوست, یہ تو زندگی بھر یہ بغض رکھیں گے, یہ تو ایک دوسرے کا قبلہ ماننے کو تیار نہیں ہے اہل کتاب. ایک نے مشرق میں قبلہ بنا رکھا ہے اور ایک نے مغرب میں. جب یہ بیت المقدس میں بھی مریم علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے تو ایک قبلے پہ نماز عبادت نہیں کرتے تھے لوگ, ایک کا قبلہ مغرب ایک کا قبلہ مشرق, یہ حال تھا ان کا. تو یہ کبھی بھی نہیں, ہاں دکھانے کے لیے اوپر سے سازشیں کرنے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ باہم ایک ہو گئے, کبھی نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے ان میں عداوت اور بغض ہی اللہ نے ڈال دیا ہے. کلما اوقدوا, جب کبھی کیا کرتے ہیں, نارن للحرب اطفاها اللہ, جب بھی یہ سازشیں کرتے ہیں اس جماعت کے خلاف, نبی اسلام اور ان پہ ایمان والوں کے خلاف, اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس آگ کو اللہ بھڑک نہیں دیتا, اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور یہ ساری صحیح کس لیے ہے ان کی, ان لوگوں کی ساری صحیح کس لیے ہے زمین میں, فساد پھیلانے کے لیے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا ان سے جو فساد پھیلاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا, ایسا ہو جاتا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ اہل کتابی ایمان لے آتے. وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتا, ان کی سیئات ان سے دور کر دیتا, اور کہاں داخل کرتا ہے ان کو, نعمتوں والی جنت میں. یہ میرٹ اللہ ہر وقت ان کو اس وقت بھی سناتا رہا, آج بھی جو چاہے حق پر آ جائے اور اس میرٹ کا فائدہ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ کا مطلب, قرآن کے میسج کا مطلب کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے, کسی کو سزائے دینا نہیں چاہتا اللہ. کسی بھی مرحلے پہ آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں, نہ معاشرے میں, نہ گھر میں, نہ کہیں, یہ تو خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے نبی. ہاں غلط کریں گے تو کیا, غلط کریں گے تو بتانا پڑے گا کھیل تماشا نہیں ہو رہا, غلطی کا بدلہ پھر غلط ہی ملے گا. یہ پوری دنیا مانتی ہے اس کو, یہ پوری دنیا اس میں ہم بیٹھے ہیں جس میں ایتھکس کی بات کی جاتی ہے. اس دنیا میں بھی, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, چوری کرنے والے کے گلے میں میڈل نہیں ڈالے جاتے, قتل کرنے والے کو پھول نہیں دیے جاتے, جیل میں ہی ڈالا جاتا ہے. ہاں یہ الگ آ گیا نا فرق, سمجھ کا فرق ہے, یہ سزا ہے وہ سزا, لیکن کوئی اس سراہتا ہے اس کو, سزا ہی تو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے میں کیوں سزا دوں گا تمہیں, میں ہرگز تمہیں کچھ سزا دینے والا نہیں ہوں. تم صحیح بات سمجھ کر صحیح بات کر آؤ, فائدے ہی اٹھاؤ. وہ جنتیں بنائی ان کے لیے ہیں, وہ جنتیں بنائی ان کے لیے ہیں جو تابعداری کر کے آ جائیں. کس نے روکا ہے تابعداری؟ تابعداری بھی ہم سے کیا کروائی ہے اس نے. یہ نہیں کہا کہ کھانا چھوڑ دو, یہ نہیں کہا کہ گھروں میں رہنا چھوڑ دو, یہ نہیں کہا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو, یہ نہیں کہا شادیاں مت کرو, یہ نہیں کہا کاروبار نہ کرو. سب کچھ کرو گے, ان سے کنارہ کش ہو کے مت بیٹھنا, یہ سب کچھ ہی کرنا ہے. کرو گے پاکیزہ طریقے سے, نہ اپنے جسم کو آلودہ ہونے دو گے گندگی سے, نہ اپنی عبادت کو آلودہ ہونے دو گے شرک اور بدعت سے, نہ اپنے معاملات کو آلودہ ہونے دو گے دوسروں پہ ظلم اور زیادتی سے. یہ ٹوٹل زندگی ایک مسلمان کی ہے. یہ کاروبار بھی کرے گا, یہ انجینئر بھی ہوگا, یہ ڈاکٹر بھی ہوگا, یہ سپاہی بھی ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا سارا فریم ورک ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ مان لیتے اہل کتاب بھی, تو اللہ ان پہ بھی برائیاں سے دور کرتا ہے, ان کی گناہ, اور ان کو نعمت والی جنت میں داخل کرتا اللہ. ولو, ایسا ہو جاتا اگر ایسا ہوا نہیں, انہم اقاموا التوراۃ, اگر ایسا ہوتا کہ یہ لوگ اقاموا التوراۃ, یہ تورات کو قائم کرتے, تورات تو قائم کرتے, جیسے ہمیں کہا جاتا ہے قرآن کو قائم کرو زندگیوں میں اپنے, کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو اپناؤ, اس پہ زندگی گزارو, قائم ہو جائے گی. جیسے ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں, جو نماز کی پابندی کرتا ہے وقت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, اس کو صلاۃ کو قائم کرنا کہا جاتا ہے. وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, صلاۃ کو قائم کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو. اگر یہ اقاموا التوراۃ کرتے, ہے ان کے ہاتھوں میں, یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. والانجیل, اور جو انجیل کے ماننے والے انجیل کو قائم کرتے, اس پہ عمل کرتے,
وما انزل الیہم، اور جو کچھ اور بھی ان پر نازل ہوتا رہا، نبوت کا وہ سلسلہ چلا ان کے اندر، من ربہم، کس کی طرف سے آتا تھا یہ سب کچھ؟ کہاں سے ملا یہ سب کچھ ان کو؟ من ربی، اپنے رب کی، ان کے رب کی طرف سے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو اللہ اوپر سے بھی رزق پہنچاتا اور پیروں کے نیچے سے بھی. دیکھیں رزق ملتا کہاں سے؟ آسمانوں سے یا زمین سے. انسان کو رزق ملتا کہاں سے؟ آسمان سے پانی برس رہا ہے، آسمان کی طرف سے من جانب آسمان ہوائیں چل رہی ہیں، سارا موسم اور اس کی تغیرات یہ آسمان کی جانب سے ہیں، زمین خزانے اگل رہی ہے، تو سر کے اوپر سے بھی رزق، پاؤں کے نیچے سے بھی رزق. یہی وعدہ اللہ کا ان سے ہے، یہ وعدہ سب سے اللہ کا وعدہ. تم یہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کی یہ رہا اس کا حق، اس کو مان کے چلو، اس کو پیمانہ بنا کے چلو، اپنی خواہشات نہیں، کسی کا نام نہیں، اس پر چلو. سرفرازی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. اگر ایسا کرتے تو ان کو اوپر سے بھی، زمین پیروں کے نیچے سے بھی، من تحتی ارجلہم، ان کے پیروں کے نیچے بھی رزق ملتا. منہم امۃ مقتصدہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا میرٹ، قرآن کا بیلنس، اس کی شان. جب کسی کو صحیح بات کہنی ہوتی ہے، تعریف کرنی ہے تو کرتا بھی ہے. سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. اگر کچھ اچھے ہیں تو ان کا ذکر کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں تو ضرور اچھے جو صحیح جگہ پہ قائم ہیں، درمیانی راستے پر ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن زیادہ تر ان میں سے وہی ہیں جو برا ہی کرتے ہیں. تو یہ ان کا حال تھا. یہود کا بہت کم لوگ ایمان لائے، تاریخ بھی گواہی دیتی ہے اس کی. بہت کم لوگ تھے، لائے ضرور، جن کے قلب سلیم تک حق نے دستک دے دی، جا کے ایمان لے بھی آئے. لیکن قرآن بتا رہا ہے، تاریخ بھی گواہی دے رہی ہے، کم، بہت کم. زیادہ تر تو برائی کرتے رہے. یا ایھا الرسول، بہت امپورٹنٹ آیت ہے آج کی نشست کا مغز بھی ہے یہ آیت. ایک ایک لفظ تول کے قرآن تو بس اس کی، آپ اس کی لنگوسٹکس پہ بھی چلے جائیں تو بس ساری زندگی شاید اس پہ ہی ختم ہو جائے انسان کی. یا ایھا الرسول، اے ہمارے پیغام پہنچانے والے، رسول کہا. بلغ بلاغ کیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں آگے تک کس کو؟ جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے. یہ ذمہ داری بتائیے رسول کی، کیا کرنا تھا ان کو؟ بلغ ما، ابلاغ ہو رہا ہے. یہ ابلاغ کیسے ہوتا ہے؟ سب کو. دین کس کو پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے؟ پوری صحابہ کی جماعت کو، پوری کو، ایک آدھ کو نہیں. دین کا پرچار کرنے کے لیے، اسٹیبلش دین کو پوری جماعت کو منتقل، امت وسط تک منتقل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو. کوئی بات روکنی نہیں تھی، کوئی بات یہ نہیں چھوڑنی تھی، پہنچ جائے تو پہنچ جائے، نہ پہنچے تو نہ پہنچے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دین کا علم کہاں ہے؟ القرآن. پہنچا نہیں پہنچا؟ کوئی زیر زبر پیش پر ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کسی آیت کے بعد بتانا پڑ رہا ہے کہ کس سے سنی، کس کا نام لیں، کس راوی کا نام بتائیں، کس کتاب سے تصدیق کریں کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، اللہ کی ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا؟ آتا ہے کسی ذرا سے پڑھے لکھے مسلمان کے دل میں کبھی سوال بھی اٹھتا ہے؟ دیکھیں کیسے ابلاغ ہوا ہے، دیکھیں کیا آیت جگمگا رہی ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5-6 سال زندگی باقی ہے. ابھی اس پورے عالم میں اسلام پھیلا نہیں ہے جب قرآن بھی مل رہا ہے. صحیح معنی میں تو فتوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوں گی نا. ابلاغ صحیح معنی وہاں سے ہوگا. تو دیکھیں اللہ بول کیا رہا ہے. اور اس کا عمل بھی ایسے ہی جاری کر کے گئے، کیونکہ اگر دین کا عمل یہ چھوڑ دیا جاتا کہ چاہے پہنچ جائے چاہے نہ پہنچے، تو پھر دین کا ابلاغ کہاں ہوتا؟ وہ ایک ایک علم، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پیش علم کا ابلاغ کر دیا گیا. یہ رسالت کی ذمہ داری تھی. ایک ایک عمل اپنی ہر جزیات میں سنت کے ذریعے جاری کر دیا گیا. ایک ایک کس کو؟ ایک ایک فرد کو، سب کو، پوری جماعت کو، من حیث الجماعت. یہ تھا ابلاغ. ابلاغ کا لفظ اس کے علاوہ بولا کس پہ جا سکتا ہے؟ کسی ایک نے سن لیا، چاہا تو بتا دیا، چاہا تو نہ بتا دیا، اس پہ لفظ ابلاغ بولا جا سکتا ہے؟ کیا یہ رسول کی ذمہ داری تھی کہ 10 کو پتہ نہ چلے، کسی ایک کو پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی وہ علم ہمیں مل گیا، وہ سر آنکھوں پہ علم ہے، موتیوں بھرا چمکتا بھرا علم ہے جو دوسرے ذرائع سے پہنچا ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں رسول کی ذمہ داری. دیکھیے دوبارہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور اگلے اس سے بھی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا. بس یہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھنے کا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ اے ہمارے رسول، ابلاغ کر دیجئے اس کا جو کچھ آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ظاہر رسول ایسا کرتے کیوں نہیں؟ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ رسول ابلاغ کر رہا ہے جس دین کا، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کسی کی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہے ہمارا رسول.
یہ تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، اپنی مرضی کے فیصلے لے لو گے ان سے۔ جب یہ کوئی بات بتائیں گے تو اللہ کی کتاب میں تو اللہ کی طرف سے ہوگا، جب کوئی عمل بتائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ نے ابلاغ نہیں کیا، اور آج دیکھ لیں ہمارے پاس دین بتانے کے لیے بھی کیا کیا مواد موجود ہے، نہیں موجود ہے تو قرآن موجود نہیں۔ جو ابلاغ وہ کر کے گئے ہیں وہ ہاتھوں میں نہیں لے کے بیٹھ رہے ہم، وہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا نہیں بننا۔ ایک ایک بات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، جس کو موقع ملتا جائے اپنی کرنٹ نالج کو، جو کچھ آج آتا ہے یہ کتاب ہم پڑھتے ہی چلیے، اس کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے کتنا سدھارے گی ہمیں یہ۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے، تو پتہ چلے گا کیا علم موجود ہے، کیا عمل ہے، ہمارے اعمال کا جائزہ ہونا چاہیے سنت کے پیمانے پر، تو پتہ چلا کتنا دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کیا ہوا ہے، اور کتنا وہ ہے جو ہم نے بعد میں گڑھ لیا ہے اب تک، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی تصحیح کر سکیں اور ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کی تصحیح ہو جائے اس دن سے پہلے کہ جب علم اور عمل کا دفتر بند ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے تو اللہ حفاظت کرے گا آپ کی، ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حق آنے کے بعد کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کی جائے گی، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، جو کفر میں بڑھ جائیں ایسے کافر لوگوں کے اللہ کی طرف سے ہدایت پھر نہیں ملا کرتی، تو جس کو ملنی ہوگی اسی کو ملے گی۔ اب جس نے اپنے رویے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، ہٹ دھرمی پہ تلا ہوا ہے، اس کے واپسی کے راستے مسدود، راستے بند۔ قل، اعلان کیجئے، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں، حتی ہمارا بھی لفظ ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، اس پر نہ جم جاؤ۔ اس پر جمتے تو رسول کو ماننے میں آر نہیں ہوتا ان کو، دراصل اتنے بڑے ان کے اندر مرض پل رہے ہیں کہ اپنی کتابوں میں تحریف کیے بیٹھے ہیں، اپنی کتابوں تک لوگوں تک وہ پہنچنے نہیں دیتے، اپنی کتابوں میں اللہ کے دیے احکام پہ تو جگہ بدل کے اپنے تھیسس بنا رکھے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، تو جب یہ اپنی دی ہوئی کتابوں کو نہیں مان رہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، تو اس حق کو کیسے پہچاننے والے ہیں؟ تو جو اس پہ آ جاتا، آپ یقین مان لیں، ہر سنجیدہ جتنے لوگوں سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا، جب وہ بات کرتے ہیں تو کبھی ان کی کتابوں کی برائی نہیں کرتے، کبھی موازنے پیش نہیں کرتے ان کے آگے کہ تم بالکل غلط، وہ بھی نبیوں کے سلسلے میں ہیں، نہیں، انہوں نے تعریفیں کر لی، کہتے ہیں کہ اپنی کتاب تو پڑھو تم، لیکن تو ہٹاؤ اس میں سے۔ آج بھی انجیل آپ پڑھیں، انجیل آپ کو برملا کہے گی کہ میں تمہیں قانون نیا دینے نہیں آیا، میں ایک لفظ، ایک ڈاٹ کوما، ایک زیر زبر پیش بدلوں گا نہیں، قانون تمہیں نیا نہیں دوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں تمہیں تورات کی طرف پلٹانے آیا ہوں۔ تورات جا کے پڑھیں، گریٹ میجورٹی لا قرآن والا لا ہے، اس میں بہت کم چیزوں پہ فرق ہے صرف، تو وہ تو کیا آج بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کر رکھا ہے، ہاں لکھا تو ہے ہماری کتابوں میں، لیکن قائم نہیں ہوتے اس پہ۔ آج بھی وہی ڈائگنوسس، ہماری بھی یقین مانے یہی ڈائگنوسس ہے، بڑی دربندی سے بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارا بھی اہل قرآن میں لکھا رہے جو لکھا ہے، ہمارے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، ادھر ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، یوں ہیں، وہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو قائم کرو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک یہ تورات اور انجیل پہ اس کو قائم نہ کر لیں، وما انزل الیکم، اور جو کچھ آپ پہ نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان نہ لیا ہے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا ماننا تھا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا، اللہ کا پیغمبر، اور جو وہ بتا رہے اس پہ عمل کرنا تھا، وہ مسلمان ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اللہ کا ماننا تھا، جو کچھ دیا گیا تھا اس کو ماننا تھا، وہ اس وقت مسلمانی کہلانا تھا، انہوں نے کہلاتے تھے، یہ نام انہوں نے تبدیل کیے۔ اب کیونکہ اللہ کے رسول آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں تو انہوں نے اس پہ قائم ہونا ہے، والانجیل، انجیل پہ قائم ہونا ہے، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اب تمہیں پہ نازل کیا گیا، تو یہ رہا قرآن۔ اب اس سے منہ میں نہیں موڑا جا سکتا کہ بھائی ہوتا رہے آخری رسول اللہ کا، ہم بس وہ مان کے بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اللہ بڑھا دیتا ہے میں زیادہ تر کے لیے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، لیکن زیادہ تر کیا ہوا کہ ضرور زیادہ کرے گا زیادہ تر کو جو کچھ نازل کیا آپ کی طرف، من ربک طغیانا وکفرا، لیکن وہی ہو رہا ہے، بجائے مانتے آپ پہ جو نازل ہوا، مانتے تو جب اپنی کتابوں کو پہلے پوری طرح مان لیتے، قائم کر لیتے، لیکن یہی ہو رہا ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس سے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ بالکل غم نہ کھائیں ان کا، ایسے کفر کرنے والوں کا غم نہ کھائیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے پوری قرآن گواہی دے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اپنی جان دے دیں گے آپ ان کے پیچھے نہ ماننے والوں کے چکر میں. باقی النفسک، اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے. یہ نہیں کرنا آپ نے. آپ کا کام تھا، معاملہ شروع کہاں سے کیا تھا؟ یا ایھا الرسول، آپ کا کام ابلاغ کر دینا ہے. اسی لیے آپ جملہ سنتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو صرف ابلاغ ہے. آگے آپ تک کیا پہنچتا ہے، آپ کیا مانتے ہیں، ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، قلب سلیم، قلب منیب رکھ کر مان لیتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے نا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، امپورٹنٹ ہے، اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس آیت سے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، آمنو، اور وہ بھی والذین ہادوا جو یہود ہیں، والسابیون اور سابی، والنصارى من آمن باللہ جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال بھی کیے. دیکھ لیں بار بار یہ تو کتنی دفعہ بات ہو چکی نا. صرف ایمان کہہ کے تو اللہ قرآن گزرنے والا نہیں ہے، جوڑ کے رکھے گا ہمیشہ عمل صالح کو. زبانی کلامی کا تو ایمان مانتا ہی نہیں ہے وہ جب تک عمل میں نہ ہو. آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ان کو، نہ کبھی کوئی پچھتاوا. جنت کی بشارت اس کو کہتے ہیں. تو اس میں لوگوں نے نکالا کہ بس ٹھیک ہے تو ایمان والے بن جاؤ، یہ یہود بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، سب ٹھیک ہے. 2-3 جگہ قرآن میں آتا ہی ہوئی ہے. تو دیکھیں کتنی صاف بات لکھی تھی. اگر ہم بالکل اس کو نیوٹرل ہو کے پڑھتے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ سب نبیوں کے ماننے والے ہیں دراصل. تو نبیوں کے ماننے والے تو پہلے ہی ہیں. یہ اب یہ اللہ اور آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی جو ایمان اب لا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کون؟ جو یہود گزرے. کب تک کے؟ جب تک یہ رسول موجود نہیں تھے ان کے پاس. وہ تو موسیٰ پہ ایمان لانا تھا نا انہوں نے. وہ یہ نبی تو نہیں تھے ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کے. تو اس پر جو ایمان لاتے ہوئے نبیوں کے ماننے والے یہود اللہ کو مانے تھے، آخرت مان رہے تھے، عمل نیک کر رہے تھے، ان کو بھی بدلہ ملے گا. عیسائیوں کو بھی بدلہ ملے گا، صابیوں کو بھی بدلہ ملے گا، جو کچھ بھی حق پہ جس نبی کی امت میں رہا ہے. اب جب یہ ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب بھی جو ایمان والے ہیں، اب بھی جو ایمان والے ان کو بھی بدلہ ملے گا ان کا. یہ بات کی جا رہی ہے یہاں پر. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ پچھتاوے ہوں گے. بس ہم آخری آیت پر آ گئے آج کی الحمدللہ. لقد اخذا کہتے ہیں کچھ پکڑنے کو، وعدے کو پکڑنے کو، مضبوط تھامنے کو. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے ایک عہد باندھا تھا بنی اسرائیل سے. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے کیا بھیجے تھے ان کی طرف؟ کئی رسول. پے در پہ رسالت کا نبوت کا سلسلہ جاری کہاں رہا؟ بنی اسرائیل میں. اسحاق علیہ السلام سے لے کر باقی آخری مسلم تک سارے انبیاء کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں آئے. کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول ان کی طرف آتا، جا آنے کو کہتے ہیں، ہم نے بات کی. جب بھی کوئی رسول ان کی طرف آتا تھا، بما لا تہوی انفسہم، کوئی ایسی چیز ان کو بتاتا تھا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تھی، تو کیا کرتے تھے یہ؟ فریقاً کذبوا، کچھ کا تو انکار کر دیتے کھلا کھلا. وفریقین یقتلون، اور کچھ کو جان سے مار دیا کرتے. یہ ان کا حال تھا. اور اب تو ہم نے یہ ابھی مسلمانوں سے شروع تھی سورہ مائدہ، وہاں ان کے خطاب کیا گیا تھا. اہل کتاب آ گئے، ان کے منافقین، یہ ان کے سارے ہم کرتوت پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا ان کی تاریخ تھی اور کس کس رویے سے ہمیں بچنا ہے. یہ کوئی بات اللہ اچھی نہیں بتا رہا کہ بار بار یہود کا ذکر ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے. ایک سوال چل آپ نے بھی سنا، بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیوں ہے جی؟ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی تھے. اس لیے ہے کہ جو مخاطبین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہیں، وہ بنے کون ہیں؟ قریش، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. وہ بنے ہیں یہود، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. وہ بنے ہیں نصارہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. دین ابراہیم کے پیروکار، یہ مخاطبین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا ذکر ہونا تھا. کیوں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی ہے جس دعا سے، اس دعا میں مانگا گیا ہے کہ غلطیاں ہمیں بتا دی جائیں. اس دعا میں مانگا کیا گیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل ہو جائے، وہ غلطیاں ہمیں پتہ چل جائیں جن کو کر کے اللہ کا غضب ہو جائے گا، اور وہ غلطیوں پہ ہم متنبہ ہو جائیں جس سے ہم بھٹک جائیں گے. تو یہی تو تینوں باتیں بتانی تھی آپ نے. تو یہ ریلیونس ہے پورے یہود کی تاریخ کی، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کی، اور عیسائیوں کی تاریخ کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ ریلیونس ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا. جو کچھ ان کے بارے میں آپ کو بتایا رہا وہ ہم نے نہیں کرنا. جو کچھ ان کے علماء کے بارے میں بتایا رہا ہمارے علماء نے وہ نہیں کرنا. جو کچھ ان کی عوام کے بارے میں بتایا رہا وہ ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح کتنی اچھی بات کیوں نہ لگے، اگر وہ دین کی بات نہ ہو تو اس کو دین سمجھ کے عمل نہیں کرنا. بھٹکتے اس طرح ہے. بدع دین میں اسی طرح تو پیدا ہوتی ہے کہ بظاہر و عمل علم کچھ بھی اچھا لگ رہا ہو، لیکن وہ نبی نے جاری نہیں کیا ہوا،
اس کو دین نہیں پکارا جا سکتا. اس کو دین, اسی کو بدعہ کہتے ہیں. ایسی چیز کو دین بنانا جو دین اصل میں ہونا, بس اس سے بچنا ہے. نہ دین میں ایک رتی بھر اضافہ, نہ ایک رتی بھر کمی, اور یہ دین موجود ہے. اللہ ہمیں ذوق و شوق کو اضافہ کرے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.